फिल्मी दुनिया। इस प्रोग्राम में आज सुनिए फिल्म साज और अदाकार सोहराब मोदी के साथ यूनुस देहलवी की गुफ्तगू की पुरानी रिकॉर्डिंग। हिंदुस्तान में फिल्मी सनत या आर्ट ऑफ द फिल्म की एक तवील तारीख़ है। इस तारीख़ से कुछ लोग बाखबर हैं और कुछ महज उसके चंद हिस्सों से वाकिफ़ हैं। आज हमारे दरमियान दुनियाए फ़िल्म की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे अगर फ़िल्मी दुनिया की ज़िंदा जावेद तारीख़ कहा जाए तो नामुनासिब न होगा। मेरी मुराद है जनाब सोहराब मोदी से, जो इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ गैर ज़रूरी भी है कि हर शख्स जानता है, और ज़रूरी भी है इसलिए कि उनकी शख्सियत में अदाकार, फिल्मसाज, हिदायतकार और फिल्मी आर्ट के दूसरे शोबों की तवील तारीख़ का संगम मौजूद है। सोहराब साहब के तारुफ को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए मैं आपसे कुछ सवालात के ज़रिए अपनी बातचीत का आगाज़ करता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये अवार्ड किसी एक काम के लिए या किसी एक फ़िल्म के लिए या किसी एक परफॉर्मेंस के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि एक शख्स की पूरी ज़िंदगी का निचोड़ होता है। और फिल्म से मुताल्लिक़ किसी भी शख्स के लिए ये सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि उसके काम को और उसकी ज़िंदगी भर की मेहनत को इस तरह से कौमी तौर से रिकॉग्नाइज़ किया जाए और उसकी तारीफ़ की जाए। तो सोहराब साहब, आप सबसे पहले तो शायद फ़िल्म में बतौर सिनेमा मैनेजर के तशरीफ़ लाए थे और फिर थिएटर की दुनिया में आए, लेकिन फ़िल्में बनानी आपने कब से शुरू की? कुछ इसके बारे में रोशनी डालेंगे? जी हाँ, जैसा आपका हुक्म। हमने पहली पिक्चर जो बनाई थी वो भी एक स्टेज प्ले था। जब मैंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा उस वक्त सिनेमा मैनेजर की हैसियत से नहीं, लेकिन एग्जिबिटर की हैसियत से रखा था। वो ज़माना था 1914 का, जब मैंने बम्बई की यूनिवर्सिटी से मैट्रिकुलेट होकर बाहर निकला तो मेरे बड़े भाई साहब मरहूम रुस्तम जी साहब ने मुझे एक पाथे का प्रोजेक्टर दिया, और वो प्रोजेक्टर लेके मैं अपने वालिद साहब मरहूम के साथ ग्वालियर गया, और ग्वालियर में मैं अपनी ज़िंदगी एज एन एग्जिबिटर स्टार्ट की। मेरे वालिद साहब मरहूम और मैं, हम दो थे जो उस वक्त वो काम कर रहे थे, और वो ज़माना ऐसा था कि फ़िल्में इतनी कामयाब और मकबूल नहीं होती थी। तो 2 रुपये सिर्फ किराया था टाउन हॉल का ग्वालियर के, लेकिन वो 2 रुपये का किराए पे भी हमारी ज़िंदगी बसर करना बड़ा मुश्किल था। 2 रुपये माहाना? जी नहीं, 2 रुपये रोज़। अच्छा। 2 रुपये रोज़। तो मेरे वालिद साहब मरहूम खुद टिकट बेचते थे, और जब 10-20 आदमी आ गए देखने के लिए तो उसके बाद वो टिकट खिड़की में से बाहर देखते थे, अभी कोई आ नहीं रहा है तो खिड़की बंद कर देते थे, और उसके बाद वो जाके थिएटर के दरवाजे खुद ही ओपन करते थे, और जो टिकटें उन्होंने बेची थी वो वापस वही ले लेते थे। ये ज़माना था जैसे मैंने ज़िंदगी शुरू की। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपना इब्तदाई ज़िंदगी का दौर था जो मैंने बड़ी मुश्किलों से काटा है, और उस वक्त मुझे हौसला देने वाले वालिद साहब मरहूम थे और मेरे बड़े भाई साहब मरहूम, जिन्हें मैं अपने उस्ताद, अपने बड़े भाई साहब और वालिद साहब की जगह पे समझता था। उन्होंने हमेशा हर बात में मेरी दाद दी, इमदाद की, और आज जो कुछ मैं हूँ उसमें जितने फॉल्ट्स हैं वो मेरे हैं और जितनी अच्छाइयाँ हैं वो उनकी बदौलत है। अच्छा, तो फिर आपने फिल्म प्रोडक्शन कब से शुरू की? फिल्म प्रोडक्शन तो हमने 1935 में 1935 में हमने फिल्म प्रोडक्शन शुरू की। उस वक्त मैं अपने भाई साहब मरहूम के साथ एक उनकी खुद की कंपनी थी, नाटक कंपनी, उसमें हम लोग ड्रामास करते थे बड़े बड़े राइटरों के, जैसे आगा हशर थे, उन ज़माने के शेक्सपियर, और अपने खून का खून के नाम से हमने अपना बहुत ही मकबूल प्ले हैमलेट शेक्सपियर का हमने फर्स्ट टाइम स्टेज किया। और पहली मर्तबा जब हमने फ़िल्म में कदम रखा तो
یہ اسٹیج پلے ہونے کی وجہ سے بڑے بھائی صاحب مرحوم کا انہوں نے یہی سوچا کہ اس کمپنی کا نام اسٹیج فلم کمپنی دیں. سب سے پہلا پلے ہم نے جو بنایا اور سب سے پہلی پکچر جس میں نے کام کیا وہ خون کا خون، شیکسپیئر کے ہیملیٹ کا ترجمانی تھا. اور وہ ایکچولی جیسے اسٹیج پہ ہوتا ہے اسی طرح اسٹیج کے طور پہ اس کو فلمایا گیا تھا. گویا پردے پیچھے ہوتے تھے بجائے سیٹ کے، اور آؤٹ ڈور کوئی کام نہیں تھا. جی ہاں، بالکل وہی آپ نے جو فرمایا. اور اس وقت پہلی مرتبہ میں نے جو بعد میں بیوٹی کوئین کے نام سے مشہور ہوئی نسیم، ان کو ہم نے پہلی مرتبہ اسکرین پہ لائے تھے. اور وہ پلے آپ لوگوں کی دعا سے اور پروردگار کی مہربانی سے جتنی کامیابی ہم چاہتے تھے اتنی کم سے کم اتنی تو ہمیں ضرور ملی، اور ہمارا حوصلہ بڑھ گیا. وہ اس میں جو ڈائلاگوں کی خوبی ہوتی ہے اسٹیج پلیز میں، وہ ڈائلاگوں کی خوبی کو ہم جتنی امید رکھتے تھے اس سے زیادہ لوگوں نے اپنا لیا. اور آج بھی جو کچھ میرا نام آتا ہے اور کہیں بھی آتا ہے، اس وقت میں پبلک میرے طرف سے میری پکچروں میں اکثر اچھے ڈائلاگوں کی فرمائش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں. آپ نے نسیم بانو کا ذکر کیا، وہ واقعی بعد میں تو پری چہرہ کے نام سے آپ نے ان کا تعارف کیا. وہ بہت مقبول اداکارہ تھیں اپنے وقت کی. تو کیا وہ پہلی دفعہ آپ نے خون کا خون میں پیش کیا تھا؟ پہلی دفعہ خون کا خون میں انہوں نے اوفیلیا، جو انگلش نام ہے، وہ مہربانوں کے نام سے، میں ہیملیٹ کا نام ہم نے اردو پلے میں جہانگیر رکھا تھا اور اس کا نام تھا مہربانوں. اور پہلی مرتبہ شاید ہم نے دونوں نے اسکرین کے اوپر اپنا قدم رکھا، وہ اس پلے سے. لیکن کیا نسیم بانو کو بھی اسٹیج کا کچھ تجربہ تھا؟ جی بالکل نہیں، نسیم بانو کو کوئی بالکل ہی تجربہ نہ تھا اسٹیج کا، اور وہ بہت ہی کمسین تھی اس وقت. لیکن ہم نے سوچا کہ اگر اس پارٹ کے لیے کوئی اچھی لڑکی کو پیش کی جائے تو ہم نے ڈھونڈ نکالا، اور اللہ کے فضل و کرم سے دہلی میں مجھے ان کی ماں سے، ان کے گارڈین سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے منظور کیا کہ ہاں ہو جائے. ان کی مدر جو تھی وہ بھی ان دنوں کی ایک مشہور سانگسٹریس تھی، شمشاد بیگم. جی ہاں، ان کے گانے بہت جی ہاں، اب تک ریکارڈوں میں محفوظ ہیں. جی ہاں. اور انہوں نے بھی اس پکچر میں پارٹ کیا، اور وہ بھی پارٹ کیا میری مدر کا. اچھا یہ بتائیے، پھر اس کے بعد آپ نے منروا مووی ٹون کب سے قائم کی؟ جی ہاں، اس کے بعد ہم نے منروا مووی ٹون 37 میں قائم کیا، بمبئی جا کے. تو کیا پکار اس کی پہلی فلم تھی؟ جی نہیں، پکار اس کی پہلی فلم نہیں تھی. پہلی فلم اس کی تھی سید ہوس. وہ بھی ایک مقبول ڈرامہ تھا اسٹیج کا. سید ہوس پہلی فلم تھی. اور اس کے بعد میں نے جو پہلی پکچر بنائی پکچر کے طور پہ وتھ اسکرین ٹیکنیک جو بنائی، وہ کچھ میرے قصور کی وجہ سے ہو یا کسی وجہ سے ہو، وہ موسٹ میزریبل فلاپ بنی تھی. اس کا نام تھا آتم ترنگ. آتم ترنگ. جی ہاں، وہ پکچر بنائی میں نے. اور جب میں امید کرتا تھا کہ اس میں جو کچھ اللہ نے مجھے نام دیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ترقی ہوگی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ پکچر اتنی میزریبل فلاپ تھی کہ جب منروا سنیما میں ریلیز ہوئی تو 2530 روپے کا بھی آڈینس نہیں ملتا تھا. خیر مودی صاحب، یہ تو فلم کی دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے کہ کوئی فلم کامیاب ہوتی ہے تو بہت کامیاب ہوتی ہے، اور اگر لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو بہت بری طرح سے فلاپ جاتی ہے. اور مجھے یقین ہے اور مجھے علم ہے کہ آپ نے کبھی اس سے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ نے بڑی اچھی اچھی فلمیں دی ہیں. جیلر آپ نے بنائی انہی دنوں میں، پھر پکار کے ذریعے تو آپ نے تاریخی فلموں کا ایک نیا دور شروع کیا جو آج تک ہر تاریخی فلم کسی نہ کسی طرح سے پکار کی مرہون منت ہے. شکریہ. تو پکار بنانے کا آپ کو اتنے بڑے پیمانے پر پکار بنانے کا خیال کیسے آیا؟ جب میں اسکول میں تھا تو ہسٹری آور سے مجھے بے حد نفرت تھی.
میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ کیوں اپنا 1 گھنٹہ ویسٹ کرتے ہیں ہمارے اسکول کے پرنسپلز کہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اکبر نے کیا کیا اور چارلز دا فرسٹ کو کیوں پبلک نے گردن مار دی ان کی وغیرہ وغیرہ. ہم کیا کریں اور ہمیں کس طرح آگے بڑھنا چاہیے وہ ہمیں بتانے کی بجائے پرانے راجا مہاراجا اور شہنشاہوں نے کیا کیا وہ دکھاتے ہیں. لیکن جب میں فلمی دنیا میں آیا اور کچھ موقع ملا مجھے ہسٹری پڑھنے کا تو میں نے دیکھا کہ کتنا بڑا خزانہ ہمارا ماضی میں ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر میں ہسٹری کے اور سے نفرت کرتا تھا تو میرے جیسے اور بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کو ہسٹری پسند نہیں آتی ہوگی. تو ہسٹری سکھانے کے لیے اور پبلک کے سامنے ہسٹری ٹرو کلرز میں لانے کے لیے مجھے ہسٹوریکل پکچرز بنانا چاہیے. اور میری نگاہ سب سے پہلے دور جہانگیر پہ پڑی جو انصاف کے لیے آج تک ان کا نام قائم ہے کہ بالکل آن دا اسپاٹ وہ انصاف کرتے تھے. اچھا، پکار بناتے وقت آپ کو یہ خدشہ محسوس نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ لاگت کے ساتھ ہم اتنی بڑی ایک فلم بنائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آمدنی پوری نہ ہو؟ جی ہاں، وہ یہ تو تھا مجھے آئیڈیا، لیکن میں نے ہمت رکھی. میں نے کہا اگر ایک پکچر یہ فلاپ گئی میری اور مقبول عام نہیں ہوئی تو خیر زیادہ میں زیادہ کیا ہوگا، میں بزنس سے ہٹ جاؤں گا اور دوسرے کوئی دھندے میں اپنا قدم رکھ دوں گا. لیکن اللہ کو مجھے کامیابی دینا منظور تھا تو کافی تکلیف کے بعد میں نے یہ پکچر اپنی بنائی اور جب ریلیز کی تو اللہ نے مجھے کامیابی دی. میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور آپ سب صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ آج تک آپ مجھے اس پکچر کے لیے داد دے رہے ہیں. سنا تو یہ ہے کہ آپ نے چند روز کچھ عرصے پہلے یہ فرمایا تھا کہ جب سے پکار بنی ہے تب سے اب تک کوئی دن شاید ہی ایسا گیا ہو جب پکار کہیں نہ کہیں ہندوستان میں دکھائی نہ جا رہی ہو. جی ہاں، جہاں تک میرا خیال ہے اور جہاں تک مجھے انفارمیشن ملتی ہے اس سے میں نے پتہ کر لیا تھا کہ کہیں نہ کہیں کسی دن بھی کسی شو میں بھی میری یہ پکچر چل رہی ہے. اور میں نے پھر ارادہ کیا کہ میں اب اس پکچر کو آج کل کی ٹیکنیک سے کلر میں بناؤں. تو میں نے ری میک کے لیے کوشش کی، یہاں تک کہ میں نے اس کے 2 گانے بھی ریکارڈ کر لیے. لیکن میں نے ایک غلطی میرے ہاتھ سے ہو گئی کہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ اتنے بڑے سب کیریکٹرز میں نے بڑے بڑے سٹارز لیے تھے اور میں نے یہ نہیں سوچا اس وقت کہ اتنی بڑی پکچر میں ایک ساتھ اتنے بڑے آرٹسٹوں کو لینا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا. تکلیف دہ اس لیے نہیں کہ آرٹسٹ مجھ سے کوآپریشن نہیں دیں گے، لیکن ان کی جو مجبوری ہے اور پکچروں میں کام کر رہے ہیں تو مجھے جو ڈیٹس چاہیے اور مجھے جو ٹائم چاہیے ان سے وہ ملنا دشوار تھا. اس لیے 2 گانے بھی ریکارڈ کرنے کے بعد میں نے وہ پکچر کو ری میک کرنے کا ارادہ ترک کر دیا. یہ تو بڑا افسوس ہے اور ہم لوگوں کا نقصان ہے، کیونکہ ہم نے پرانے زمانے میں ہم نے تو پکار دیکھی ہے بچپن میں اور اب بھی کبھی کبھی آتی ہے تو ضرور دیکھتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یا تو اس فلم سے محروم ہیں یا وہ اب ماڈرن ٹیکنیک کی وجہ سے ان کو وہ فلم اتنی اچھی نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ جس زمانے میں وہ بنی تھی وہ لیٹسٹ ٹیکنیک تھی اور آپ نے ہمیشہ لیٹسٹ ٹیکنیکس کے تجربے کیے ہیں. جیسے جھانسی کی رانی میں آپ نے سب سے پہلے ہندوستان کو ٹیکنیکلر فلم دی جی، اور وہ بھی ایک تاریخی سبجیکٹ تھا اور بڑی ہمت کی بات تھی کہ قطع کلامی معاف، لیکن مقبولیت کے حساب سے تو وہ بہت ہی مقبول رہی، لیکن فائنینشیلی وہ مجھے اتنا نہیں دے سکی جتنا میں نے اس کے اوپر خرچ کیا تھا. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک اور آپ کی فلم ابھی یاد آ گئی، الٹی گنگا آپ نے بنائی تھی جو ایک بڑا اچھا تجربہ تھا اور مزاح میں آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر کہیں عورتیں مردوں کی جگہ گھر چلانے کاروبار چلانے لگیں اور مردوں کو گھر میں بیٹھ کر بچے پالنے پڑ جائیں تو کیا ہوگا. لیکن اس کے بعد آپ نے شاید کوئی مزاحیہ فلم نہیں بنائی. جی نہیں، وہ میرا ارادہ تھا اس پکچر کو بھی ایک وقت دوبارہ بنانے کا،
لیکن بدقسمتی سے اس پکچر کا اسکرپٹ اور سٹوری میرے اسٹوڈیو میں رکھا تھا، لیکن کہاں چلا گیا اس کا پتہ نہیں لگا، اس لیے میں نے اس کا ارادہ ترک کر دیا۔ آپ تو خیر عوام کے مقبول اداکار ہیں، لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ اپنی نظر میں کس کو اچھا اداکار سمجھتے ہیں، یا کون آپ کو پسند ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب دینا بہت ہی مشکل ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر ایکٹر اور ہر اداکار جو پارٹ ان کو دیا جاتا ہے وہ اپنی سمجھ سے سب سے اچھے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عوام اس میں سے کس کو پسند کرے وہ عوام کے اوپر ہے۔ لہٰذا اس سوال کا جواب بھی عوام کو ہی دینا چاہیے کہ وہ کس ایکٹر کو سب سے مقبول اور ایکٹ سمجھیں گے۔ نہیں، غالباً فن کے حساب سے تو آپ شاید فن کے حساب سے تو ہیں کافی اداکار ہیں اسکرین پہ جن کے بیچ کوئی کمپیریزن نہیں کیا جاتا۔ اب دلیپ کمار ہیں، راج کپور ہیں، امیتابھ ہے، دھرمیندر ہیں، کافی اداکار ہیں جو اپنا اپنا کام اور اپنا پارٹ بہت ہی خوبی سے ادا کرتے ہیں، لیکن کس رول میں کس وقت کون ایکٹر کامیاب ہوتا ہے وہ عوام کے اوپر ہے۔ آپ نے مہتاب سے شادی کی، جی مجھے یاد ہے میں تو چھوٹا سا تھا، لیکن اس وقت کافی کچھ سنسیشن اور کنٹروورسی کا باعث بنی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جھانسی کی رانی میں اتنا بڑا رول کیا، جی اور پھر اچانک وہ فلم کی دنیا سے غائب ہو گئیں۔ جی کیا یہ آپ کی خواہش تھی کہ وہ مزید فلموں میں کام نہ کریں، یا انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ کیا؟ جی نہیں، یہ فیصلہ ان کا ہی تھا، انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ اب زیادہ تر اپنی زندگی ہاؤس وائف کے طور پہ وہ گزاریں، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اب وہ آگے نہیں کریں گے اسکرین پہ کام۔ اچھا، آپ کی فلم مرزا غالب کو بھی پریزیڈنٹ کا ایوارڈ ملا تھا، جی اس فلم کے بارے میں آپ کو ہمیں بات بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح بنی؟ جی ہاں ضرور۔ مرزا غالب میں مجھے جو کچھ پریزیڈنٹس ایوارڈ ملا وہ تو مانی ہوئی بات ہے، اور بڑی خوبی سے میں نے اس پکچر کو بنانے کی کوشش کی تھی، اور شکر اللہ کا کہ وہ پکچر کامیاب ہوئی اور اس میں مجھے پریزیڈنٹس ایوارڈ ملا، لیکن فائنینشلی اس پکچر نے میرا حوصلہ نہیں بڑھایا۔ میں اور چند انٹرسٹڈ لوگوں نے جو اس پکچر کے خلاف مخالفت شروع کی تھی وہ کچھ مجھے ناگوار گزرا۔ چند لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ مرزا غالب کی داڑھی کالی نہیں تھی، سفید تھی، یا سفید نہیں تھی، کالی تھی۔ یہ اعتراض یہاں تک انہوں نے کیا کہ اس وقت کے ہمارے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو تک یہ کمپلین ان لوگوں نے بھیج دی، اور جواہر لال نہرو صاحب نے وہ کمپلین بامبے کے سینسر بورڈ کو بھیجی۔ بامبے سینسر بورڈ نے کہا کہ یہ آپ نے ان کی داڑھی کالی اور سفید کیوں رکھی، کالی تھی تب، تو اس کے اوپر بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے۔ تو میں نے کہا حضور میں نے جو بنائی یہ پکچر وہ کافی ہسٹوریکل ایونٹس کو مد نظر رکھ کے اور اسٹڈی کر کے، اور راجندر سنگھ بیدی جنہوں نے اس کا اسکرین پہ بنایا انہوں نے بھی کافی اس کے اوپر دیکھ بھال کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ کیا ان کی داڑھی ہونی چاہیے، سفید یا کالی۔ تو ایک خط ہے مرزا صاحب کا خود کا، جس میں انہوں نے لکھا کہ جب میں نے میری داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنی داڑھی سفید ہی رکھوں گا۔ یہ بات ہم نے ان کے خطوطوں میں سے ایک خط میں سے یہ ملا، تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس طرح ہو۔ پھر بھی سینسر بورڈ نے کہا کہ آپ وہاں بگننگ میں، اور پھر اس پکچر کو زیادہ عوام کے سامنے آئے اور غالب کا نام عوام کے سامنے زیادہ آئے، اس لیے سینسر بورڈ نے کہا کہ ٹھیک ہے سب بات تو، لیکن اس میں جو آپ نے نئی باتیں انٹروڈیوس کی، نئی کیریکٹر ہیں، تو اس کے لیے آپ کو
ایک بگننگ میں ٹائٹل دینا پڑے گا کہ یہ بالکل ہسٹوریکل نہیں ہے، تو اس طرح سے مجھے ٹائٹل دینا پڑا تھا۔ شکر اللہ کا کہ وہ پکچر اتنی کامیاب ہوئی کہ مجھے دونوں میڈلز ملے۔ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ کسی پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کو پریزیڈنٹ کا گولڈ اور سلور دونوں میڈل نہیں ملے ہیں۔ میں ہی خوش نصیب ہوں جس کو پریزیڈنٹ صاحب کے دونوں میڈلز، سلور کے بھی اور گولڈ بھی، مجھے مرزا غالب کے لیے بھی، ایک ہی فلم کے لیے، ایک ہی سال میں، ایک ہی وقت۔ اچھا، آپ کی ایک اور بڑی تاریخ ساز اور تاریخ سے متعلق فلم سکندر بنی تھی، جس میں پرتھوی راج نے سکندر کا رول کیا تھا غالباً، وہ بھی مجھے بچپن میں دیکھی ہوئی یاد ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ آپ کی یادداشت تازہ کریں کچھ؟ اس کے بارے میں کوئی ایسے خاص انسیڈنٹس نہیں ہوئے تھے جو کچھ آج آپ کے سامنے بتائے جائیں، لیکن پرتھوی راج ان دنوں میں اس ٹائپ کے ایکٹر تھے کہ جو مجھے ایسے لگا کہ ان کے سوا اور کوئی ایکٹر یہ رول نہیں کر سکے گا، کیونکہ ایک 22 سال کا جوان آدھی دنیا کا فاتح بنے تو اس کا دماغ، اس کا مزاج، وہ کتنا دوسرے لوگوں سے الگ ہوگا۔ کردار ہے وہ۔ جی ہاں، تو یہ آئیڈیا سے میں نے سوچا کہ پرتھوی راج جیسے شخص اس ٹائپ کے دماغ کو خوب اچھی طرح سے بتا سکیں گے، اور میں نے پرتھوی جی سے کہا کہ پرتھوی یہ رول آپ کو کرنا ہے، تو انہوں نے کہا بہت خوش۔ اچھا، آپ نے ہر دور میں ایکٹرز اور سٹارز بنائے ہیں، تو اب جب آپ نے پکار کو دوبارہ بنانے کا سوچا تو کیا یہ چیز نئے اداکاروں سے نہیں بن سکتی تھی؟ یہی اگر مجھے میرے پرانے اداکار دوستوں مجھے معاف کریں تو یہی میں کہوں گا آپ سے کہ میری سب سے بڑی اور پہلی غلطی تھی کہ جو میں نے اس وقت میں جو چاہے وہ اداکاروں کو ڈھونڈ کے اور ان کے نئے اداکاروں کو چانس دینے کی بجائے میں نے سوچا کہ شاید میرے پرانے اداکار دوست مجھے اس میں اتنی ہیلپ دیں گے کہ پکچر جلدی سے تیار ہو جائے۔ نئے اداکاروں کو لینے کے بعد مجھے جو امید تھی کہ میں بہت کم عرصے میں اس پکچر کو ختم کر دوں، وہ اس وقت میں نے نہیں سوچا کہ کر سکوں گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایسے منجھے ہوئے اداکاروں کو لینے سے میری پکچر سٹارٹ ٹو فنش بہت ہی جلدی ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ میری غلطی سمجھیں یا… اچھا مودی صاحب، جس طرح فلم کی ہیروئن اگر شادی کر لے تو کہ اس کی مقبولیت میں کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ہدایت کار اگر کسی اداکار سے شادی کر لے تو اس کی مقبولیت میں یا کم از کم کامیابی میں کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے۔ جی، اب جیسے شانتا رام جی ہیں، اتنے بڑے وہ ہدایت کار ہیں، پروڈیوسر ہیں، جب سے سندھیا سے انہوں نے شادی کی تھی تو ان کی فلمیں کم از کم باکس آفس پر کامیاب نہیں ہیں۔ آج کے دور میں آر کے نیر ہیں، سادھنا ہیں، ان کی شادی کے بعد سے وہ آر کے نیر تقریباً ہدایت کاری سے ختم ہی ہو گئے۔ جی، ایسا تو نہیں ہے کچھ بدشگونی ہو کہ جب سے آپ نے شادی کی اور ایک اداکارہ سے شادی کی، ٹاپ کی اداکارہ سے؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے شادی کی 46 میں، جی، سن 46 میں، اور میں نے آج تک میں فلم میں اداکار کے طور پہ کام کر رہا ہوں، اور آج تک میری وہی مقبولیت، کامیابی یا عزت جو کچھ مجھے اللہ نے دی ہے وہ میری قائم ہے۔ آج بھی لوگ میرے پکچروں کا انتظار کرتے ہیں، جہاں جاتا ہوں وہ سب مجھے پوچھتے ہیں آپ اب دوسری کون سی پکچر بنا رہے ہیں۔ بطور اداکار کے آپ کی کامیابی میں میرے خیال ایک بڑا ہاتھ یہ بھی ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی پسند کے کردار چنے ہیں، جہاں پر آپ کو اپنے انداز سے مکالمے بولنے کا موقع ملے یا آپ کی شخصیت نمایاں طور سے سامنے آئے۔ جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، ایک یہ بھی وجہ ہے، اور میں جب اور بھی پکچروں میں یا دوسرے ڈائریکٹروں کے پکچر میں کام کرتا ہوں، اس وقت میں بطور اداکار کے ہی اپنا کام کرتا ہوں۔ میں اس وقت کسی پروڈیوسر کو یا کسی ڈائریکٹر کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کیمرہ یہاں لگائیے، کیمرہ وہاں لگائیے، یہ کیجیے۔ تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی کی وجہ ہے۔ آج میں
اپنے کمال امروہی کی رضیہ سلطان میں ایک 80 ایئرز اولڈ پرائم منسٹر کا رول کر رہا ہوں جی، اور امید ہے کہ یہ رول بھی میرا اتنا ہی کامیاب ہوگا جتنی کہ ان کی پکچر کامیاب ہوگی. جو رول کر رہے ہیں وہ تقریباً آپ کی عمر کے قریب ہے. سنا تھا آپ نے پریزیڈنٹ ایوارڈ فنکشن میں منع کر دیا تھا کہ میری عمر ظاہر نہ کی جائے. تو اجازت ہو تو میرے پاس تاریخ لکھی ہوئی ہے، میں پڑھ دوں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا، لیکن اپنی عمر چھپانے کے لیے تو چھپانے کا تو حق صرف عورتوں کا ہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا آدمی اپنے آپ کو زیادہ عمر کا بتائے اتنی اس کی عزت بڑھتی ہے. اور آج بھی مجھے عوام کے سامنے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مجھے جب لوگ ملتے ہیں، میرے دوست برادر، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں 65-70 کی عمر کا ہوں، لیکن میں 84 کا ہوں. جی ہاں، میری آج عمر ہے 84 کی، اور آپ بتائیں اس سے پہلے میں خود ہی کیوں نہ بتاؤں. اس عمر کے رول اب جیسے رضیہ سلطان میں آپ کو ملا، یہ بڑا اچھا رول ہے، اور واقعی وہ ایک اتنی ہی بڑی انداز کی تاریخی فلم ہے جتنی آپ بناتے رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں آپ کا رول بہت نمایاں ہوگا. اس کے علاوہ آپ کسی فلم میں کام کر رہے ہیں اس وقت؟ جی نہیں. تو رضیہ سلطان کے بارے میں آپ کچھ بتا سکیں گے ہمیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں رضیہ سلطان کے بارے میں مجھے کوئی حق نہیں کوئی بھی چیز کہنے کا، کیونکہ جو اس کے پروڈیوسر ہیں اور جو اس کے ڈائریکٹر ہیں وہی اس چیز کو بتا سکے. میں تو صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ میں اس میں ایک 80 ایئر اولڈ پرائم منسٹر کا رول کر رہا ہوں. آپ کی طویل فلمی زندگی کی کچھ جھلکیاں ہم نے آپ کے ذریعے اس وقت سنی اور محسوس کی اور دیکھی. آپ کی پرانی فلموں میں سے کون کون سی فلمیں اس وقت محفوظ ہیں، کچھ آپ کو علم ہے؟ جی ہاں، میری پرانی فلموں میں سے ابھی تک محفوظ ہے پکار، سکندر، پرتھوی ولبھ، شیش محل، راج ہٹ، کندن، مرزا غالب. یہ تو خاص طور پہ محفوظ مرزا ہے. غالب کو تو پرانی فلموں میں نہیں گنا جا سکتا، لیکن ہاں تو پھر پکار سے کہیے. پکار ہے، پکار تک ہے. جی ہاں، پکار، سکندر، پرتھوی ولبھ، شیش محل. آگے آپ کوئی ابھی نئی فلم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی فی الحال تو کوئی ارادہ میرا نہیں ہے، اور ابھی جو کچھ پکچر میں کام کر رہا ہوں اس کے سوا آج کل میرا کوئی ارادہ نئی پکچر بنانے کا نہیں ہے. اگر خدا نے زندگی دی تو شاید میری ایک خواہش ہے، دلی پسند کی ایک پکچر ہے، وہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں، اور خدا نے اگر اس میں مجھے کامیابی دی تو شاید اس پکچر کو میں نیکسٹ ایئر میں 81 میں عوام کے سامنے پیش کر سکوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. فلمی دنیا پروگرام کے تحت ابھی آپ سن رہے تھے فلم ساز، ہدایت کار اور اداکار سہراب مودی کے ساتھ یونس دہلوی کی گفتگو.